अस्सलाम वालेकुम। इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूं ज़ैनब जतोई। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडरों के तकर्रुर के मामले पर बात होगी, क्योंकि कुछ चमगोइयाँ ये की जा रही हैं कि शायद कोई पेशरफ्त जो हो रही है ये किसी डील का हिस्सा है। इस मामले पर बात करेंगे और इसके बाद सियासी माहौल में क्या बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा होने वाली हैं, इस मामले पर बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे ईरान पर अमरीकी हमले के खदशात और सदर ट्रंप की जानिब से गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के ऐलान की हकीकत का जायज़ा लिया जाएगा कि आखिर ये बोर्ड जो है वो कितने मेंबरान पर मुश्तमिल है और इस पीस बोर्ड का फ्यूचर क्या होगा। इसके साथ ही साथ प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में बात करेंगे कराची में 100 से ज़ायद बच्चों के साथ ज़्यादती करने वाला मुलजिम साथी समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। दिन ब दिन इस किस्म के वाक़यात क्यों बढ़ रहे हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इमरान साहब, आपसे शुरू करेंगे। क्या लगता है ये जो कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर की तकर्रियाँ हो रही हैं, इससे क्या लगता है आपको कि क्या कोई बड़ी सियासी तब्दीली रोनुमा होने वाली है या कोई बड़ी डील का हिस्सा है ये जो तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं तो ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी तब्दीली रोनुमा नहीं होने वाली। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था कि लीडर ऑफ द अपोजिशन की जो तकर्री है उसमें मियां नवाज शरीफ ने अहम किरदार अदा किया जी। और महमूद अचकज़ई साहब ने खुद मियां नवाज शरीफ से रब्ता किया और फिर ये सारे मामला तय हुए। अब मुझे ये बताएं कि अगर अचकज़ई साहब खुद मियां नवाज शरीफ से रब्ता करके तो ये सारे मामले को उन्होंने हल करवाया है, तो फिर ये तो नहीं हो सकता कि अब अपोजिशन लीडर बन के साथ ही वो कोई इस तरह का काम हो जाए कि जिस पे वो बड़ा इनकलाब ही ले हैं। दूसरी बात ये कि पीटीआई जो है उसका दारोमदार सारा है वो इस बात पे कि क्या मुज़ाकरात होते हैं या नहीं, और दूसरी बात ये कि क्या 8 फरवरी का उनका एहतजाज कामयाब होता है या नहीं। अब 8 फरवरी को एहतजाज के लिए जो बुनियादी तौर पे टीम नज़र आ रही है उसमें इस दफ़ा लीड कर रहे हैं सलमान अकरम राजा साहब। अब सलमान अकरम राजा साहब माजी में अगर आप देखें तो किसी एहतजाज में तो खुद शामिल भी नहीं होते रहे जी। तो क्या उनका कोई ये करिश्मा है उनकी शख्सियत का कि वो पहली दफ़ा एहतजाज में आए, उसको लीड भी करें और इतनी दुनिया आ जाए कि वो कंट्रोल ही ना हो। यानी ये बड़ा अहम सवाल है। और मैं ज़ाती तौर पे बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स ये समझता हूँ कि सलमान अकरम राजा साहब में सियासी तौर पे वो कैपेबिलिटी नहीं है। मेरी पीटीआई के बहुत सारे लोगों से जो बात हुई ऑफ कैमरा, वो खुद भी इस बात पे परेशान है और वो ये समझते हैं कि सलमान अकरम राजा साहब शायद अवामी सियासत वाले इंसान नहीं हैं। उनकी पर्सनैलिटी उस तरह से अवामी सियासत वाली नहीं है। यही अगर कुछ सियासी शख्सियत इसको लीड कर रही होती तो शायद ज़्यादा होता। दूसरा, अब मामला है सुहेल अफरीदी साहब का। सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो केपी से कितने लोगों को लेके आते हैं, किस तरह से आते हैं, और फिर सबसे अहम बात कि अलीमा खान साहिबा का नाम सामने आ रहा है कि ख़वातीन को वो लीड करेंगी। तो क्या जो आलिया हमज़ा या दूसरे ख़वातीन हैं वो कितना सपोर्ट करेंगी अलीमा खान साहिबा को, और अलीमा खान साहिबा जो हैं वो क्या लोगों को ख़वातीन को इकट्ठा करने में कामयाब हो जाएंगी। तो ये बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं जिनके होते हुए मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे अगर आप ये कि मुस्तकबिल करीब में कोई बड़ा सियासी वाक़या हो जाए या इमरान खान साहब को या उनकी जमात को कोई रिलीफ मिल जाए तो बज़ाहिर मुझे वो नज़र नहीं आता। पर बात करेंगे शेर अफजल मरवत, रुकन कौमी असम्बली, सीनियर सियासतदान हमारे साथ मौजूद हैं। शेर अफजल मरवत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब इन तकर्रियों के बाद आप क्या समझते हैं, क्या बड़ी तब्दीली रोनुमा हो सकती है, और मुज़ाकरात के हवाले से आपको क्या लगता है, कोई राह हमवार नज़र होती आपको दिखाई दे रही है? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब ने कहा है कि मुज़ाकरात का माहौल नज़र नहीं आ रहा, जबकि गवर्नमेंट कहती है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या कहेंगे आप इस मामले पर? ये बताया जाता है कि इस दफ़ा जो है पार्टी ने हर मकास पे इस एहतजाज को कामयाब करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना है। तो लिहाजा ऐसे हालात में हुकूमत भी ये इंदिया नहीं देगी कि किसी एहतजाज के थ्रेट के पेश नज़र वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। और जहाँ तक महमूद खान अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की तकर्रियों का ताल्लुक है, ये 5 महीने से ड्यू थी और कानून का तकाजा था, आईनी मनासिब हैं और ये ज़्यादा देर तक खाली नहीं रखी जा सकती थी। पहले ही 5 महीने जो हैं वो मुफ्त में हीले बहानों से ज़ाय किए गए। लेकिन बैरिस्टर गौर साहब ने बड़े खुशअस्लूबी से इसको बयान किया कि इस फेल को भी हम
حکومت کی جانب سے CBM قرار دیتے ہیں خوش آئند ہے، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ 8 فروری سے قبل کوئی بھی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ حکومت یہ دیکھے گی کہ 8 فروری کو کیا مارکا جو ہے یہ سر کرتے ہیں، کتنا عظیم الشان انقلاب ہوتا ہے، اور آنے والے مذاکرات کے مستقبل کا دار و مدار 8 فروری کے احتجاج پہ ہے۔ اگر احتجاج جو ہیں جس طرح PTI دعویٰ کر رہی ہے کہ عظیم الشان ہوگا اور پورا پاکستان نکلے گا، پہیہ جام بھی ہوگا، اگر یہ بائنو اسی طرح ہو پاتا ہے تو مذاکرات کے لیے راستے روشن ہیں، اور مذاکرات جو ہیں وہ پھر لازماً ہوں گے۔ لیکن اگر یہ احتجاج جو ہیں کسی بھی حوالے سے کمزور ثابت ہوتا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ حکومت پھر اپنی منمانی کرے گی۔ اچھا سر، آپ نے یہ بڑا اچھا جو تجزیہ پیش کیا، آپ یہ فرمائیے گا کہ کیونکہ آپ PTI کو بھی بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، ان کی موجودہ قیادت سے بھی پوری طرح سے واقف ہیں، آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ کیا 8 فروری کو PTI اس طرح کا کوئی احتجاج کرنے میں کامیاب ہو جائے گی کہ جس سے ان کو کچھ حاصل ہو سکے؟ اس سوال کے 2 جواب ہو سکتے ہیں۔ علم نجوم تو نہیں ہے میرے پاس سر، جتنا میں PTI کو جانتا ہوں اور جتنا احتجاج کی سیاست کے طریقہ کار کو جانتا ہوں، اس حوالے سے شنید تو یہ ہے کہ اس دفعہ فرائض جو ہیں وہ تفویض کیے گئے ہیں۔ جو سب سے اہم ریجن ہے احتجاج کے لیے وہ ہے پنڈی اسلام آباد، یعنی خطہ پوٹوار، اور شنید یہ ہے کہ اس دفعہ جو ہے والنٹیئر کیا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب نے، جن کا اصل تعلق بھی پوٹوار سے ہے، کہ وہ اس خطے میں جو ہے اٹک، راولپنڈی، اسلام آباد، گرد و نواح کے اضلاع، مری سمیت ایک عظیم الشان احتجاج کریں گے۔ اگر یہ جس طرح یہ فرائض ان کو دیے گئے ہیں، اور خواتین کے حوالے سے علیمہ خان پہلی دفعہ سامنے آئی ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان بھر کے خواتین کو لیڈ کریں گی۔ سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ بھی سن رہے ہیں کہ شاید لاہور چلے جائیں احتجاج کی قیادت کے لیے۔ اگر اس طرح ڈیوٹیاں تفویض ہوتی ہے اور یہ لوگ جو ہیں جس طرح کلیم کرتے ہیں میڈیا کے سامنے، اگر وہ کچھ کر دکھاتے ہیں تو میرا خیال ہے احتجاج ہو سکتا ہے۔ لیکن جس طرح احتجاج کی ماہیت ہے پاکستان PTI، پاکستان تحریک انصاف کی، اور جو موجودہ حالات ہیں، چونکہ احتجاج کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے لائحہ عمل، اور ایسے احتجاج کو جو ملگیر ہو کامیاب کرنے کے لیے مہینوں پہلے کوششیں کرنی ہوتی ہیں، اور اس کے لیے موٹیویشن دینی ہوتی ہے، اس کے لیے کوارڈینیشن ہوتی ہے، اس کے لیے لاجسٹک کی فراہمی ہوتی ہے، اس کے لیے سوشل میڈیا کو انگیج کرنا ہوتا ہے، پمفلٹ پھینکنے ہوتے ہیں، ملک بھر میں تمام پاکستانیوں کو سینسٹائز کرنا ہوتا ہے کہ ان کا نکلنا کیوں ضروری ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں گراؤنڈ پہ موجود نہیں ہے، یعنی کہ PTI حسب سابق یہی توقع کر رہی ہے کہ خان کے نام پہ احتجاج ہوگا۔ اگر خان کے نام پہ یہ پاکستانیوں کی صوابدید پہ چھوڑیں گے تو احتجاج کا حشر 5 اگست جیسے احتجاج کی طرح ہوگا۔ تو لہذا اوورآل میں یہ کنکلوڈ کرتا ہوں کہ جب تک لائحہ عمل نہیں آئے گا، عملی کوششیں نہیں ہوگی، اگر اسی طرح معاملات یہ چلاتے رہے تو پھر احتجاج جو ہیں وہ نہیں کرے تو بہتر ہے۔ شیر افضل مروت صاحب، آپ نے کوششوں کی بات کی اور لائحہ عمل کی بات کی ہے، وہ تو PTI میں نظر نہیں آتی کیونکہ آپ ظاہر ہے PTI کے قریب ہی رہے ہیں۔ اب سلمان اکرم راجہ صاحب کوئی اور بات کرتے ہیں، بیرسٹر گوہر صاحب کوئی اور بات کرتے ہیں، مذاکراتی عمل میں بھی اسی قسم کی کچھ چیزیں ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں PTI کیوں ابھی بھی کنفیوژن کا شکار ہے، چاہے وہ احتجاج ہو یا مذاکرات ہوں؟ دوسرا سر اس میں یہ بھی شامل کر دیں کہ کیا سلمان اکرم راجہ صاحب کی یہ کیپیسٹی یا کیپیبلٹی ہے کہ عوامی سطح پہ وہ اتنے لوگوں کو پوٹوہار سے نکال پائیں؟ میرا خیال ہے جو بلند بانگ دعوے وہ کرتے آئے ہیں، یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ وہ اپنے سیاسی کیریئر میں کسی احتجاج میں شریک ہوں گے، تو لہذا یہ موقع ان کو ملا ہے، اور چونکہ کافی عرصے سے PTI جو ہیں وہ متبادل قیادت کی تلاش میں تھی، تو لہذا سہیل افریدی صاحب جو ہیں انہوں نے تو پھر بھی
कुछ ना कुछ कर दिखाया, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब सीनियर पोजीशन पे हैं। जी मैंने कहा सारा दारोमदार ये है, लोगों की आंखें तो उनको तक रही होंगी, लेकिन जो सबसे बड़ा अहम सवाल है वो ये है कि खुद सलमान अकरम राजा साहब इस अजीम शान एहतजाज की क़यादत के लिए खिते पोटवार में नमूदार भी होंगे 8 फरवरी को या नहीं, ये $1 मिलियन सवाल है। अच्छा ठीक है, ये तो $1 मिलियन सवाल है। सर एक और सवाल आपसे ये है कि महमूद खान अचकज़ई अब ज़ाहिर कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बन गए हैं, तो ये जो कहा जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत भी मिल जाएगी, इस किस्म की भी खबरें आ रही हैं, तो क्या लगता है मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन में शामिल हो सकते हैं आने वाले टाइम में? महमूद खान अचकज़ई साहब ने यह दावा किया है कि कुछ ही दिनों में मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ मिल जाएंगे। अगर महमूद खान अचकज़ई साहब ने अपनी तवक्कुआत का रुख मौलाना साहब की तरफ मोड़ दिया है, तो अगर वो मिल भी जाएंगे तो फर्क कोई एहतजाज की माहियत पे या सलाहियत पे पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि एक चीज दो ठोक अल्फाज में वाज़ेह तौर पे बता दूं कि मौलाना साहब ने खान की रिहाई के लिए कोई एहतजाज में हिस्सा नहीं लेना है। लेकिन हुकूमत को तो टफ टाइम दे सकते हैं ना सर, अगर मौलाना साहब भी अपोजिशन में शामिल हो जाएं तो फिर हुकूमत को तो टफ टाइम मिल सकता है ना। मेरा ख्याल है कि मौलाना साहब को अपोजिशन समझना, ये पीटीआई दोबारा ये गलती नहीं करेगी। अच्छा, 26वीं आईनी तरमीम में अगर 26वीं आईनी तरमीम ना आती तो जितने नुकसानात पीटीआई ने उठाए वो एक तरफ, और 26वीं तरमीम के बाद जो नुकसानात पूरे मुल्क को और बिलखसूस पीटीआई को हो रहे हैं वो दूसरी तरफ, तो लिहाजा 26वीं आईनी तरमीम ने तो बटा ही बिठा दिया है पीटीआई का। और ये न होती अगर मौलाना साहब जो हैं इन वक्त पे सपोर्ट न देते, तो लिहाजा कोई उम्मीद नहीं है, कोई एतमाद नहीं किया जा सकता। जेयूआई भी नहीं कर सकती है पीटीआई पे, और न पीटीआई जेयूआई पे कर सकती है। ये बिल्कुल नामुमकिन है कि मौलाना साहब जो हैं उस अपोजिशन का हिस्सा बने जो अपोजिशन हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एहतजाज करने पे यकीन रखती है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि ये भी खबरें आ रही हैं कि अगर पीटीआई ने 8 फरवरी की एहतजाज कॉल वापस ना ली तो शायद सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसी पिटीशन आ जाए जिससे लीडर ऑफ द अपोजिशन का तकर्रुर जो है उसको कल अदम करार दे दिया जाए। क्या, क्योंकि आप एक माहिर कानून भी हैं, तो क्या ऐसा मुमकिन है? ये इन खबरों की बातगश्त सुनाई दे रही है, और माजी में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया था, साकिब निसार साहब की बेंच ने, 5 मेंबर जजिस पर मुश्तमिल बेंच था, जिन्होंने ये करार दिया था कि मियां नवाज शरीफ साहब चूंकि सजा याफ्ता है तो लिहाजा वो सियासी पार्टी की क़यादत और उस पार्टी के हवाले से टिकट देने या सेनेट के टिकट देने के फैसले नहीं कर सकते हैं, और अगर कोई ऐसा फैसला वो कर चुके हैं तो उस पर अगर अमल दरामद भी हुआ है तो वो भी इलीगल है। ये फैसला हुआ था, इस फैसले को जवाज बना के कोई भी एडवेंचर हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल नहीं है कि अचकज़ई साहब को हटाने से हुकूमत को कोई फायदा होगा या एस्टेब्लिशमेंट को कोई फायदा होगा। लेकिन सर मजीद जो है जमहूरी प्रोसेस का मजाक उड़ेगा। लेकिन सर है कि उनको चलने दिया जाए। लेकिन सर निजी महफिलों में तो बहुत सारे वफाकी वुज़रा जो हैं वो ये कहते सुनाई देते हैं कि पहली बात तो ये कि पीटीआई में अब वो जान नहीं रही कि वो कोई बड़ा एहतजाज कर सके, और दूसरा ये कि अगर उन्होंने कोई इस तरह की कोशिश की तो उनको 26 नवंबर से भी ज़्यादा सख्ती के साथ निपटा जाएगा। तो आपका क्या ख्याल है कि अगर इस तरह की कोई बात हुई तो फिर हुकूमत वाकई ही सख्ती कर सकती है? हुकूमत तो करती आई है ना, 26 नवंबर को भी हुआ, फिर टीएलपी के साथ भी हुआ, उसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। दारोमदार इस पे है ना कि पीटीआई कितने लोगों को निकाल लाती है। अगर 40-50 हजार हैं तो फिर ऐसे एहतजाज की कीमत देनी होगी, और अगर 4-5 लाख लोग हैं तो फिर हुकूमत ने कीमत देनी होगी। ज्यादातर इन्हिसार उस स्ट्रेंथ पर हैं जो जिस स्ट्रेंथ से लोग निकाले जाएंगे। अगर 4 से 5 लाख का फिगर जब भी पीटीआई ने या अपोजिशन ने हासिल कर लिया
تو پھر خان کی رہائی بھی جو ہے بڑی تیز ہو جائے گی، اور پھر کسی کی جرت بھی نہیں ہو سکتی ہے کہ 5 لاکھ کی آبادی پہ یا 5 لاکھ لوگوں پہ جو ہے کوئی تشدد کرے یا کوئی ان کے حوالے سے ان کی جانوں کو خطرہ لاحق ہو. یا البتہ اگر چھوٹے چھوٹے گروپ آتے ہیں، احتجاج کمزور ہوتا ہے، اور یہ بات آپ کی درست ہے کہ فی الوقت پی ٹی آئی کی احتجاجی صلاحیت کمزور نظر آتی ہے. اب سہیل افریدی صاحب نے جو ہیں اپنے کارڈز کھیلنے ہیں، جس مقصد کے لیے ان کو لایا گیا تھا، اب انہوں نے دکھانا ہے کہ میدان میں وہ ٹھیک کس ہے. طرح کا فی الحال تو پلٹتے ہیں. احتجاجی اور حکمت یہ عملی یہی آپ کو وقت ہے. کمزور نظر آتی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کیا اس احتجاج کو کامیاب بنا سکتے ہیں یا نہیں. بہت شکریہ آپ کا شیر افضل مروت، رکن قومی اسمبلی، سینئر سیاستدان ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں بتا رہے تھے. ابھی وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا. بریک کے بعد بات کریں گے ٹرمپ کا اعلان کردہ بورڈ آف پیس غزہ میں پائیدار امن قائم کرنے میں کامیاب ہو سکے گا، اس پر بات ہوگی. ویلکم بیک. بات کریں گے صدر ٹرمپ کی ایران کو دی جانے والی دھمکیاں اور امریکہ کا ایران پر حملہ کرنے کے جو خدشات ہیں وہ ابھی بھی خطے میں موجود ہیں، کیونکہ امریکی بیڑے جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کی طرف بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اگر صدر ٹرمپ کے بیانات کی بات کی جائے تو ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی فی الحال حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن جو زمینی حقائق ہیں وہ کچھ اور بتا رہے ہیں. اس سارے معاملے پر بات کریں گے. منصور جعفر، ماہر امور مشرق وسطیٰ، ہمارے ساتھ موجود ہیں. منصور جعفر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کیا ہوتا دکھائی دے رہا ہے آپ کو ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے؟ صدر ٹرمپ کی جانب سے جو بیانات دیے جا رہے ہیں، اور سلامتی کونسل کے اجلاس کے دوران ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے روس کے صدر کی ملاقات بھی ہوئی ہے، پھر ایران اور اسرائیل سے بھی ان کی بات ہوئی ہے. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ یہ تمام تر جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں خطے میں؟ جی، اس وقت تک تو جو ایران پر خدشہ تھا حملے کا، اس حوالے سے تو میرا خیال ہے ایک کافی زیادہ ایشو جو ہے وہ سبسائڈ ہو گیا ہے. لیکن جیسے آپ نے خود اپنے انٹرو میں ذکر کیا کہ ابھی تک خدشات موجود ہیں، خاص طور پہ جب تک ڈونلڈ ٹرمپ جیسے جو فرد جو ہے وہ ایوان اقتدار میں موجود ہیں امریکہ کے، تو وہ کچھ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں. کیونکہ ماضی میں اگر آپ کو جون کی جنگ یاد ہو تو اس میں بھی انہوں نے اس حملے سے پہلے ایران کے ساتھ نیوکلیر ڈیل کے بارے میں بات چیت کے لیے 2 ہفتے کا وقت دیا تھا، لیکن 3 ہی دن بعد ان کا پیمانہ صبر لبریز ہوا اور انہوں نے ایران پر اپنے B-2 بامبر بھیج کے ان کے نیوکلیر پروگرام پہ بمباری کروا دی اور اسے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا. اب بھی یہ خدشہ موجود ہے کہ اس وقت اگرچہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 3 عرب کیپٹلز، قطر، سعودی عرب اور اس کے ساتھ ساتھ عمان، انہوں نے بڑی پرو ایکٹیو ڈپلومیسی دکھائی جس کے نتیجے میں یہ جنگ کا خطرہ ٹلا. لیکن اگر آپ نے دیکھا ہو کہ آج جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا بیان بہت زیادہ عالمی میڈیا فلیش کر رہا ہے، جس میں وہ یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ یہ مجھے کسی نے اس حملہ روکنے پہ قائل نہیں کیا، میں نے خود ہی اپنے آپ کو قائل کیا، اور یہی وجہ ہے کہ حملہ اس وقت نہیں کیا جا رہا یا وقتی طور پہ نہیں کیا جا رہا. تو ایسے متلون طبیعت کے مالک جو امریکی صدر ہیں، ان سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے، کیونکہ جس انداز سے، جس تیزی سے وہ اپنی میگا بیس کھو رہے ہیں، انہیں اسے ریسٹور کرنے کے لیے، اور خاص طور پہ جو مڈ ٹرم الیکشن ہے اس سے پہلے اپنی جو رینکنگ ہے، جو ریٹنگ ہے امریکی رائے عامہ کے جائزوں میں، وہ بہتر بنانا ہے. اور اس کے لیے فی الوقت ان کے پاس کوئی ایسا کریڈینشل موجود نہیں ہے ان کے کریڈٹ پہ کہ جس کو وہ کیش کروا سکیں امریکی عوام کے ساتھ. منصور بھائی، رضا پہلوی نے تو امریکہ سے مطالبہ کیا کہ آپ سرجیکل سٹرائکس کریں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مطالبہ جو ہے اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہیں؟ دیکھیں جی، جو ایجنٹ ہے اور حامد کرزئی بننے کی جو کوشش میں ہے اس وقت پہلوی خاندان کے چشم و چراغ، وہ تو اسی نوعیت کی بونگیاں ماریں گے اور اسی نوعیت کے بہت تباہ کن مطالبات کریں گے کہ جس میں امریکہ کو براہ راست جنگ میں دھکیلنے کے لیے جو ہے آمادہ اور تیار کیا جائے گا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس وقت تک رجیم چینج کا جو ایجنڈا اس وقت پہلوی خاندان کے بھی پیش نظر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل اور امریکہ بھی کسی حد تک جو ہے اس کے بارے میں بہت ہی بے چین اور بے قرار دکھائی دیتے ہیں. لیکن اس وقت تک جتنے بھی مظاہرے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا کہ اس میں یقیناً ایک بڑا کیجویلٹی فگر سامنے آیا، مظاہرین کا بھی اور سیکورٹی اہلکاروں کا بھی. لیکن اس کے باوجود امریکہ اور اسرائیل مل کر جو ہے ایڑی چیٹی کا زور لگا چکے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ ایران کی جو ریگولر آرمی اور ان کی جو پاسداران انقلاب سپاہ ہے اس کی صفوں کے اندر جو ہے وہ درار ڈال سکیں، اور انہیں ایک لحاظ سے جو علی خامنائی ہیں، جو روحانی پیشوا ہے ایران کے، ان کے خلاف بغاوت پر آمادہ کر سکیں اور ان کے احکامات ماننے سے انکار کر سکیں. لیکن اس وقت تک
لیکن سر آپ کیونکہ خود بھی ماشاءاللہ ایک جرنلسٹ ہیں اور مڈل ایسٹ کی ساری صورتحال پہ آپ کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے، آپ یہ فرمائیے گا کہ پوٹن کی جو ملاقات ہے اور رابطے ہیں اسرائیل سے بھی اور ایران سے بھی، ان سارے معاملات کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا پوٹن واقع ہی کو معاملہ حل کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ جی، ان کی اس وقت یوکرین میں انوالومنٹ جو ہے اس کا تو یقیناً اس وقت تک کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا ایک لمبی جنگ کے باوجود. تو اس وقت وہ بھی امریکی صدر کی طرح اس نوعیت کے کسی ایکٹیویٹی کی تلاش میں ہیں کہ جسے وہ اپنے کریڈٹ میں ڈال سکیں اور یہ کلیم کر سکیں کہ ان کا خطے کے اندر یا دنیا کے اندر وہ جو ایک یونیپولر ورلڈ کا جو اس وقت نعرہ لگ رہا ہے وہ اس وقت تک افیکٹو نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی ایک کی پلیئر کے طور پہ موجود ہیں. اور اس وقت مڈل ایسٹ کی پالیٹکس میں یقیناً ان کا، کیونکہ انہیں جو مڈل ایسٹ کی پالیٹکس میں ایک چرکا لگا ہے خاص طور پہ شام میں ان کے مفادات پہ، اور جس طریقے سے انہیں وہاں سے نکلنا پڑا قدر اس کے کہ انہوں نے وہاں کی جو ایک آٹوکریٹک حکومت تھی اسے بہت سہارا دیے رکھا بشار الاسد کی حکومت کو، لیکن اسے بچا نہ سکے. تو اس وقت یہ تمام جتنے بھی آپ کہہ سکتے ہیں جو ناکامیاں ہیں، چاہے پوٹن کے اینڈ پہ ہیں یا امریکی صدر کے اینڈ پہ ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی ڈپلومیسی، کوئی ایسا آؤٹ آف دی باکس سولوشن جو ہے چیزوں کا وہ پیش کر سکیں. سر جس طرح سے خلیجی ریاستی اور پیوٹن کوشش کر رہے ہیں تاکہ معاملہ جو ہے وہ کسی طریقے سے تھوڑا سلجھایا جا سکے، لیکن اگر ہم بات کریں امریکی تیاریوں کی، پینٹاگون کی رپورٹ کہتی ہے کہ اس بار جو پالیسی ہے یا حکمت عملی ہے وہ بڑی خفیہ رکھی گئی ہے. اس میں کنونشنل وار سے زیادہ سائبر اٹیکس ہو سکتے ہیں، اس میں سائیکولوجیکل حربے استعمال کیے جا سکتے ہیں. تو سر اس تناظر میں کیا ہو سکتا ہے، کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ کیا ہوگا یو ایس کی طرف سے، جس طرح سے بات کی گئی ہے سائیکولوجیکل حربے استعمال کرنے کے حوالے سے بھی؟ دیکھیں جی، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس میں جتنی زیادہ میں سمجھتا ہوں بے پارکی اڑائی جا سکتی ہے اور عوام کے موڈ کو برانگیختہ کرنے کے لیے، انہیں سڑکوں پہ لانے کے لیے اور انہیں اپنی حکومت کے خلاف جسے کہنا چاہیے بغاوت پر آمادہ کرنے کے لیے، وہ تو اپنی جگہ افیکٹولی اس جگہ پلے کیا. لیکن ایران کے عوام نے ان چیزوں پہ یقیناً کان بھی دھرا. اور اس وقت جو سائبر آپ اٹیکس کی بات کر رہے ہیں، تو ایک ایکٹیویٹی ایلن مسک صاحب کی طرف سے ان کا جو ایک اسٹار لنک نامی انٹرنیٹ فراہمی کا پروگرام ہے، وہ امریکہ نے بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے اسے ایران میں ایکٹیو کیا جا سکے، لیکن ایران کے جو مختلف جیمنگ سسٹم ہیں انہوں نے ان کا وہ اسٹار لنک پروگرام ہے اس کا انٹرنیٹ وہاں پہ بحال نہیں ہونے دیا. آج اعلان آیا ہے کہ اس وقت خود پاسداران انقلاب نے اعلان کیا ہے کہ وہ انٹرنیٹ پر جو پابندی ہے، جو بلیک آؤٹ ہے، وہ ختم کر رہے ہیں تاکہ دنیا کو ایران کی حقیقی معنوں میں جو تصویر دکھائی جا سکے. کیونکہ جہاں سے ون سائیڈڈ ایکٹیویٹی ہو رہی تھی، جو ویسٹ میں بیٹھے اس وقت ایرانی رجیم کے مخالفین ہیں، ڈائسپورا میں بیٹھے جو مختلف آپ کہہ سکتے ہیں ایرانی لوگ ہیں، وہ اس وقت اپنا غم و غصہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر نکال رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو سائبر، آپ کو علم میں ہوگا کہ اس کو اسرائیل اور امریکہ نے مل کے ایران کے اندر جو ہے وہ سبوتاج ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال کیا. ان کے بہت سارے نیوکلیئر سائنسدان جو ہیں وہ اسی نوعیت کی سائبر اٹیکس اور اسی نوعیت کے مختلف جسے آپ ٹارگٹ کلنگز کہتے ہیں یا جسے آپ سرجیکل سٹرائکس کہتے ہیں، ان کا نشانہ بن چکے ہیں. اور خاص طور پہ جو پچھلی جون کی جنگ ہے اس میں جس طریقے سے ایرانی آف دی گارڈ مارے گئے، کیونکہ ان کی ایز سچ کوئی تیاری نہیں تھی. ان کی ملٹری کی ٹاپ لیڈرشپ، ان کے پاسداران انقلاب کی ٹاپ لیڈرشپ، وہ تقریباً 2 ہی دنوں کے اندر جو ہے وہ اسرائیل نے اچھا منصور بھائی یہ فرمائیے گا کہ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے، یہ جو خبر آئی ہے کہ امریکہ کے جو 4 امریکی فضائیہ کے کارگو طیارے ہیں وہ بحر ہند کے اس امریکی فوجی اڈے کی طرف جا رہے ہیں جہاں پہ عموماً وہ مڈل ایسٹ کے لیے کارروائیوں کے لیے اسٹریٹجک جو ہے وہ سارا اس کو مرکز کے طور پہ استعمال کرتا ہے. تو ایک طرف تو ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ وہ حملہ نہیں کرنے جا رہے، دوسری طرف یہ تیاریاں اسی طرح سے جاری ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جون کی طرح وہ پھر اچانک کوئی سرپرائز دے سکتے ہیں؟ جی، وہ یقیناً ان سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے، کیونکہ آج تک انہوں نے جو چیز کہی ہے اس کے الرغم ہی ایکٹیویٹی کی ہے. تو یہ خدشہ اپنی جگہ موجود ہے. اور خاص طور پہ یہ جو کر و فر دکھانا ہے، یہ بھی ایک جنگی حکمت عملی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے بہت زیادہ مسل فلیکس کریں، بلڈ اپ کریں، پھر اس کے بعد اس میں ایک گریجولی اس میں کمی لاتے جائیں، اور پھر اچانک جو ہے جب آپ کا فریق مخالف جو ہے وہ اب ایک لحاظ سے اپنا وہ سارا سیکورٹی جو الرٹس ہیں وہ ریگولر کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد آپ اس پہ حملہ کر دیں. تو اس بات کا خدشہ اپنی جگہ موجود ہے. اور خاص طور پہ اس وقت جتنی بڑی خجالت اسرائیل اور امریکہ کو اٹھانی پڑی ہے کہ جن مظاہروں کی آس پہ
وہ اس وقت بڑے بڑے منصوبے بنا رہے تھے، اور خاص طور پہ جو سابقہ شاہ رجیم ہے اس کے ساتھ تال میل بڑھا کے اور انہیں انسٹال کرنا چاہ رہے تھے. لیکن پھر ایک ہی آن میں انہیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس مظاہروں کا جب سلسلہ تھمنا شروع ہوا اور حکومت کی فیور میں مظاہرے ہونا شروع ہوئے، تو ڈونلڈ ٹرمپ کو خود سے یہ کہنا پڑا کہ یہ جو رضا پہلوی جو ہے ان کا ایز سچ ایران کے اندر جو ہے اثر و نفوذ وہ نہیں ہے، یہ وہاں پہ ڈیلیور نہیں کر سکیں گے، تو لہٰذا اس پورے چیپٹر کو ایک طرح سے کلوز کرنا پڑا. اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا کہ امریکی صدر کو اس طرح کی خجالت اٹھانا پڑی. وہ وینزویلا کے صدر اور اس کی بیگم کو تو اٹھا کے لے گئے ہیں، لیکن وہاں پہ جس رجیم چینج کا خواب دیکھا تھا، اگر وہ کسی فرد کا نام ہے تو فرد ہٹ گیا ہے، لیکن رجیم اسی تمطراق کے ساتھ وہاں موجود ہے، اور ان کے نائب صدر جو ہے وہ اس وقت معاملات دیکھ رہے ہیں. اور وہ جو خاتون ان پہ فریفتہ ہو کر اپنا نوبل امن انعام جو ہے ان کی جھوڑی میں ڈالنے کے لیے بے چین دکھائی دیتی ہے، اس کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہی فرما چکے ہیں کہ ان کے پاس وہ اختیار، وہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے یہ وینزویلن عوام جو ہے ان کا اعتماد حاصل کر سکیں. اسی وجہ سے انہوں نے اسے بھی وہ جو ایک متبادل قیادت کے طور پہ پیش کیا جانا تھا اپنے اس ایجنڈے سے کافی حد تک اچھا منصور بھائی، اب ذرا صورتحال جو ہے اس پہ دوسرا رخ ہے اس پہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ امریکہ ایران پہ حملہ کرتا ہے تو ایران اس پہ کس طرح سے ریئلیٹیٹ کرے گا؟ اور وہ جو خبریں ہیں کہ ایران نے اسرائیل کے تمام جو شہر ہیں ان کو ٹارگٹ کر کے میزائل، بلسٹک میزائل جو ہیں ان کو سیٹ کر لیا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر امریکہ کچھ ایسا کرتا ہے تو اسرائیل کو بنیاد بنا کے ایران کو منہ توڑ جواب دے دیں کی پوزیشن میں ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو جون کی جنگ تھی اس کے بعد ایران نے اپنی جتنی بھی ملٹری کیپیبلٹیز ہیں، چاہے وہ سپرسونک میزائلز کو امپروو کرنے کے حوالے سے ہو یا ان کے جو بیلسٹک میزائلز ہیں ان کی رینج بڑھانے، وہ تمام کی تمام تیاریاں جو ہیں وہ لاک اینڈ لوڈ پوزیشن میں اس وقت موجود ہیں ایران کے اندر. اور یہ تمام باتیں جو ہیں اسرائیلی انٹیلیجنس سمیت امریکی اداروں کو معلوم ہیں. اور اسی طریقے سے خطے کے وہ ممالک کہ جو اس وقت تک امریکہ کو اپنے نام نہاد دفاع کی چھتری کے طور پہ اپنے ہاں ہوسٹ کرتے رہے ہیں مختلف بیسز کی صورت میں، اس وقت ان کو بھی ایران کی طرف سے یہ کلیئر میسج جا چکا ہے کہ اگر اس بار آپ کی ایئر سپیس یا آپ کا کوئی بھی ایسا زمینی انسٹالیشن استعمال ہوئی ایران پر حملے کے خلاف، تو پھر ایران جو ہے اس کا بھرپور جواب دینے کا حق رکھتا ہے. ماضی کی طرح وہ ایک کوریوگرافک جیسے قطر پر اٹیک کیا گیا تھا ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل جو امریکہ جو ہے وہ یہاں پہ موجود اپنی اس وقت چاہے وہ العدید ایئر بیس ہو یا ادروائز بحرین کے اندر جو ان کا بحری بیڑا کھڑا ہے، وہاں سے کوئی آپریشن کرنے کے بجائے جیسے آپ نے خود اشارہ کیا کہ بحر ہند میں کوئی اس نوعیت کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ جہاں پہ وہ ایسے طیارہ بدار جہاز جو ہے وہ لا کے کھڑا کریں کہ جہاں سے وہ اس ایکٹیویٹی کو کر سکیں. تو اس وقت وہ تمام آپشن جو ماضی کی جنگ میں تھے، ظاہر ہے جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے سر، لیکن ایران کو اپنی صفوں میں غیر ملکی ایجنٹوں کے حوالے سے انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ غیر ملکی ایجنٹس جو ہیں وہ شامل ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیکیورٹی بریچ ایران میں ہوتا رہا ہے 1953 میں بھی یہی کچھ ہوا اور حکومتی سیٹ اپ کو گرایا گیا، پھر 2025 کی ہم وار کی بات بھی کر رہے تھے جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تبھی موساد کے ایجنٹس انوالو تھے، جس طرح سے سائنٹسٹ کو نشانہ بنایا گیا، پھر کئی ریولیوشنری گارڈز کو نشانہ بنایا گیا. تو سر ابھی بھی موساد کے ایجنٹس انوالو ہونے کے حوالے سے ایران نے بات کی ہے کہ موساد اور سی آئی اے کے ایجنٹس انوالو ہیں، تو اس حوالے سے ایران کو کس طرح سے اپنی سیکیورٹی کو سیف گارڈ کرنا چاہیے؟ سیکیورٹی بریچ کیوں ہوتا ہے ایران میں، اس بارے میں بتائیے گا. دیکھیں جی، ایران پر جو عائد پابندیاں ہیں کئی دہائیوں سے، اس کے نتیجے میں ایران کے اندر جو عمومی طور پہ عوام کی اقتصادی حالت جو ہے وہ انتہائی دگرگوں ہے. خاص طور پہ جو نوجوان طبقہ ہے وہ اس وقت انتہائی پریشان ہے. آپ نے اس کی ایک جھلک ان مظاہروں کے اندر بھی دیکھی کہ جنریشن زی جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ حکومت کے خلاف اس وقت جو ایک نعرے لگاتی رہی، سڑکوں پر احتجاج کرتی رہی. تو یہ وہ نوجوان ہیں جن کو بڑا ایزیلی منصور بھائی یہ فرمائیے گا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو غزہ بورڈ آف پیس اناؤنس کیا ہے اس میں زیادہ تر تو امریکی اور کچھ غیر ملکی لوگ ہی شامل ہیں اور ٹیکنوکریٹ حکومت کا بھی اعلان کر دیا ہے. آپ کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ کیا یہ بورڈ کچھ ڈیلیور کر پائے گا؟ دیکھیں جی، اس کے لیے صدارت کا تو تمغہ انہوں نے اپنے پاس ہی رکھا ہے، وہ تو انہوں نے کریڈٹ اپنا ہی رکھا ہے کہ چیئرمین اس بورڈ کے وہی ہیں. لیکن اس میں جن افراد کو رکنیت دی گئی ہے اس میں جو بڑے نام ہیں، خاص طور پہ ان کے اپنے داماد جو ہیں جیرڈ کوشنر، انہی کے جو اسٹیو ویٹکوف ان کے وزیر خارجہ،
اور اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں جس شخصیت کو ڈائریکٹر جنرل نامزد کیا گیا ہے ان کے کریڈینشل انتہائی مشکوک ہیں. جو بلغاریہ کے جو ایک سفارتکار ہیں جو یو این کے ساتھ وابستہ رہے ہیں مڈل ایسٹ میں بڑی خدمات، اس سے پہلے وہ ابو دھابی کے اندر ایک کرکاش اکیڈمی ہے، انور کرکاش اکیڈمی، اس کے وہ ایڈوائزر کے طور پہ کام کرتے رہے ہیں. اور یہ جو اتنا بھی آپ کہہ رہے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر ابراہیم اکارڈ سجانے کا یا اس پر بات کرنے کا جو پلان ہے، اس کو بیک اینڈ پہ ایگزیکیوٹ کروانے والے اور اس کے لیے ہوم ورک کرنے والے یہی بلغارین سفارتکار ہیں. ان کو اس وقت ایک ڈائریکٹر جنرل کے طور پہ وہاں نامزد کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اسرائیل، اور اس میں جو سب سے بڑی ایک دلچسپ بات ہے کہ یہ بورڈ جو ہے اس کا ہیڈ کوارٹر یا اس کا جو دفتر ہے وہ قاہرہ کے اندر ہوگا. حالات تو اس نے غزہ کے ٹھیک کرنے ہیں، لیکن یہ خود بالکل اسی طریقے سے ایکٹ کرے گا جس طریقے سے ماضی میں کولونیل دور کے اندر جو وائسرائے آتے تھے وہ اس انداز سے اس معاملے کو چلائیں گے. اور فلسطینی عوام اور بالخصوص ان کے اس پورے ایجنڈے کے اندر، غزہ پلان کے اندر کہیں بھی فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو لہذا وہ جو ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کی بات کی جاتی ہے وہ نہ تو اس غزہ پلان کے اندر شامل ہے. اس کا جو اس وقت دوسرا مرحلہ ہے، اس کے جو دو اہم نکات ہیں وہ یہی ہیں کہ جی ڈی ملٹرائزیشن اور اس کے بعد وہاں پہ ریکنسٹرکشن. اور ریکنسٹرکشن کے لیے یہ جو شخصیت لائے گئے ہیں، خاص طور پہ جو فلسطینی بھی ایک علی شاد کے نام سے ان کے انجینئر ہیں جن کو لے کر آئے، لیکن اصل جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ ان کے پاس ہونی ہے. اور یہ جو بلغارین سفارتکار جن کو ڈائریکٹر جنرل نامزد کیا گیا ہے، ان کی تو کوالٹی یہ ہے کہ یہ بڑی کٹنگ ایج ٹیکنالوجیز اور اس نوعیت کا ان کا یہ سلوگن ہے کہ ہم مڈل ایسٹ کے اندر بیرلز کے بجائے ہم سلیکون ویلیز کا دور لانا چاہتے ہیں. تو ایسا ملک جس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی ہے، وہاں پہ اگر یہ سلیکون ویلی لانا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنے ناراض دوست ایلن مسک کے لیے ایک نیا بزنس وینچر جو ہے وہ تلاش کر لیا ہے. اور اس وقت بالکل ویسے ہی اس پورے علاقے کی تعمیر اور ترقی کے نام پہ ایک ایسی ٹینڈرز کی بنڈر بانٹ ہوگی جس طریقے سے عراق کو تباہ و برباد کرنے کے بعد، ربل کا ڈھیر بنانے کے بعد امریکی اور برطانوی کمپنیاں جو ہیں وہ ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے عراق کی ریکنسٹرکشن کے لیے جو ہے وہ تڑپتی رہتی تھی اور پر تولتی رہتی تھی. تو اس وقت یہی کام کیا. لیکن میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں اس سے پہلے میں کچھ دیکھ رہا تھا انٹرنیشنل میڈیا کو، تو اس میں خبر فلیش ہو رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اس وقت ترکی کے جو صدر ہیں طیب رجب ایردوان، ان سے بات کی ہے اور انہیں ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اس غزہ بورڈ میں، اس غزہ جو بھی جو پیس بورڈ ہے اس میں شمولیت اختیار کریں. تو میرے لیے یہ پیشکش بڑی حیران کن اس لحاظ سے ہے کہ اسرائیل جو ان کا بڑا اتحادی ہے امریکہ کا، وہ دو ٹوک الفاظ میں یہ بات واضح کر چکا ہے کہ ہم ترکیے کو اس نہ تو اس فوج کا حصہ بننے دیں گے اور نہ اس کی کوئی ریکنسٹرکشن کے حوالے سے کوئی کردار جو ہے وہ ادا کرنے دیں گے. اس وقت اس نوعیت کی جو آفرز کی جا رہی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی طرف سے، آیا یہ اس جو غزہ پیس بورڈ ہے اس کو بڑا اکراس دا بورڈ بنانے کے لیے کی جا رہی ہیں؟ کیونکہ اس وقت جو دیگر تمام جو لوگ ہیں، چاہے وہ استحکام فورس کے حوالے سے جس امریکی جنرل کا نام لیا گیا وہ بڑے بدنام زمانہ ہے، خاص طور پہ مڈل ایسٹ کے اندر کارروائیاں کرنے کے حوالے سے. بالکل دیکھنا یہ ہے کہ غزہ بورڈ آف پیس کا جو قیام صدر ٹرمپ کی جانب سے کیا ہے، اس کو حماس کے رہنما یا غزہ کے لوگ جو ہیں اس کو ایکسیپٹنس دیتے ہیں یا نہیں، اور اس کا آنے والے ٹائم میں کیا فیوچر ہوتا ہے. ناظرین ابھی ہمارے ساتھ موجود تھے منصور جعفر جا کے ماہر امور مشرق وسطیٰ ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمیں بتا رہے تھے کہ خطے میں آگے کیا صورتحال بننے والی ہے. ابھی وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا. بریک کے بعد بات کریں گے بچوں کے ساتھ زیادتی کے بڑھتے ہوئے واقعات کی وجہ کیا ہے، سد باب کیسے ممکن ہے، اس پر بات ہوگی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. کراچی میں 100 سے زائد بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا ہے اور پچھلے 6 سے 7 سالوں کے دوران ملٹیپل بچوں کے ساتھ زیادتی کی گئی اور 6 سے 7 FIRs 20 ملزم پر درج ہوتی ہیں. لیکن اگر متاثرین کی بات کی جائے تو 100 سے زائد بتائی جا رہی ہے اور FIR صرف 6 سے 7. اس کی کیا وجوہات اور یہ معاملہ ہے کیا، اس پر بات کریں گے. بابر سلیم سینئر کرائم رپورٹر GNN کراچی سے ہمیں جوائن کیا انہوں نے. بابر سلیم بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کس طرح سے اس معاملے کے بارے میں ہمیں بتائیے گا کہ یہ 6 برس میں کیا کیا ہوتا رہا اور 100 سے زائد بچے بتائے جا رہے ہیں جن کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. زینب بہت شکریہ. یہ ملزم ہے جو مرکزی ملزم ہے اس پورے واقعے کا، وہ گرفتار کیا ہے پولیس نے آج محمود آباد کے علاقے سے. عمران اس کا نام ہے. اس کے ساتھ اس کا جو شریک ملزم ہے، شریک ساتھی ہے،
اس کا نام وقاص ہے, اسے بھی گرفتار کیا ہے. 2020 سے 2025 کے دوران مختلف لڑکوں کے ساتھ جن کی عمریں 10 سے 13 سال کے درمیان تھیں, ان کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کے واقعات پولیس کو رپورٹ ہو رہے تھے. اس دوران پولیس نے کچھ بچوں کا ڈی این اے کروایا, تو اس میں سب سے الارمنگ چیز یہ تھی کہ ان تمام بچوں کے ساتھ جو زیادتی کے واقعات تھے اس میں ڈی این اے جو تھا وہ ایک ہی شخص کا آ رہا تھا. پولیس نے اس ڈی این اے کو پریزرو کروا رکھا تھا. آج گزشتہ روز یہ ہوا کہ پولیس کو اطلاع ملی کہ ایک شخص جو ہے وہ کسی بچے کو اغوا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. بچے نے شور مچایا, محمود آباد کے علاقے میں پولیس موقع پر پہنچی, اس کو پولیس نے اریسٹ کیا. پھر وہ ڈی این اے جو پہلے سے پریزرو تھا اس ڈی این اے کو پولیس نے میچ کروایا اس ملزم کے ساتھ, تو وہ میچ کر گیا, جس کے بعد پولیس کو یہ پتہ چلا کہ یہ وہ ملزم ہے جس کے خلاف 7 ایف آئی آریں, صرف 7 ایف آئی آریں ہیں ابھی تک جو کمپلینز آئیں اس قبی فعل کے حوالے سے. اور اب پولیس نے جب اس سے انویسٹیگیشن شروع کی تو اس میں اس نے یہ انکشاف کیا کہ 100 سے زائد بچوں کے ساتھ وہ یہ واقعات, اس قسم کی حرکتیں وہ کر چکا ہے. اور اب پولیس جو ہے, آج جس وقت ہم اس پروگرام میں ڈسکس کر رہے ہیں تو پولیس اس وقت ریڈ پر ہے. میری اطلاعات کے مطابق اس ملزم نے مزید 2 ایسے افراد کا نام لیا ہے جو پنکچر کا کام کرتے ہیں. یہ ملزم بھی کراچی میں پنکچر کی دکان لگاتا ہے اور اپنے علاقے میں یہ کوئی واردات نہیں کرتا تھا, شہر کے مختلف علاقوں میں جاتا تھا, بچوں کو زبردستی ڈرا دھمکا کے بہلا پھسلا کے اپنے ساتھ لے جا کے ملیر ندی کے نزدیک اس نے ایک ٹھکانہ بنایا تھا, وہاں پہ ان کے ساتھ یہ بدفعلی کرتا تھا اور پھر واپس چھوڑا بھی کرتا تھا, علاقے میں واپس چھوڑنے بھی آیا کرتا تھا. تو اس طریقے سے یہ پورا واقعہ ہوا ہے. ایف آئی آر صرف 7 ہیں, لیکن پولیس کا کلیم ہے کہ دوران تفتیش اس نے 100 سے زائد بچوں کے ساتھ اس قسم کے واقعات کا اعتراف. بابر یہاں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں. کراچی میں آپ کو یاد ہوگا ستمبر 2025 میں بھی بچوں سے زیادتی کا ایک جو ملزم گرفتار ہوا تھا. ایک تو میں یہ بتائیں کہ اس کا کیس کہاں تک پہنچا, وہ کیا, اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہے, اور دوسرا یہ کہ یہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں, کبھی کوئی شربت فروش ہے, کبھی یہ پنکچر لگانے والا ہے, تو یہ کس طرح سے بچوں کو اس طرح سے اغوا کر لیتے ہیں یا قائل کر لیتے ہیں یا بہلا پھسلا کے ساتھ لے جاتے ہیں؟ سر وہ جس کیس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ قیوم آباد کے نزدیک سے اس شخص کو گرفتار کیا گیا تھا. وہ کیس ابھی پینڈنگ ٹرائل ہے اور پاکستان کا عدالتی نظام, میں اگر آپ کو کہوں کہ پاکستان میں قوانین کی موجودگی تو ہے لیکن ان پر عمل درآمد اور ان قوانین کی روشنی میں سزاؤں کا جو ریشیو ہے وہ اتنا کم ہے کہ اس قسم کے قبیح فعل میں ملوث لوگوں کا جو خوف ہے ان کے دلوں سے وہ نکل چکا ہے. ان کو پتہ ہے کہ ان کے خلاف بہت زیادہ ایویڈنسز نہیں ہوں گے, ان کے خلاف گواہ آ کے نہیں کھڑے ہوں گے, مقدمات لمبے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے سزا نہیں ہو پاتی. اگر ایسے 2-4 بندوں کو صحیح سزا مل جائے, ان کو منطقی انجام تک عدالتیں پہنچا دیں, تو پھر یقینی طور پہ کوئی رکاوٹ کھڑی ہو سکتی ہے, کوئی خوف پیدا ہو سکتا ہے. جو آپ نے بات کی, دیکھیں بہت سارے جو یہ کیسز ہیں نا, ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پوش ایریاز کے بچوں کو ٹارگٹ نہیں کرتے. یہ جو پسماندہ علاقے ہیں, جو غریبوں کی بستیاں ہیں, وہاں پہ ماں اور باپ دونوں غربت کی وجہ سے نوکری پیشہ ہیں یا کہیں ملازمت کرتے ہیں, اور ان کے بچے جو ہیں وہ چونکہ اسکول نہیں جا پاتے تو وہ پھر گھروں سے باہر یا کوئی مزدوری کر رہے ہوتے ہیں یا پھر وہ کھیل کود رہے ہوتے ہیں. یہ گلیوں میں کھیلتے معصوم بچے ایسے درندوں کا جو ہے وہ آسان ٹارگٹ ہوتے ہیں. وہ پھر ان پر توجہ دیتے ہیں, اور باقاعدہ پورا یہ ایک پروسیس ہے جو ہم نے اس قسم کے ملزموں سے دوران تفتیش ہوتے ہوئے خود بھی سنا ہے کہ یہ کئی دن لگا دیتے ہیں ایک بچے کے اوپر, یہ اس کو پیمپر کرتے ہیں, لیکن بابر کچھ نہ کچھ کھلاتے پلاتے رہتے ہیں. لیکن بابر ایک اور چیز بھی بڑی غور طلب ہے کہ یہ بھی خبر عام ہے کہ یہ جو ملزم پکڑا گیا ہے یہ بعض بچوں کی اس نے ویڈیوز بھی بنا رکھی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سچ ہے اور یہ ویڈیوز بھی بناتا رہا ہے تو کیا وہ ویڈیو بنانے کا مقصد جو ان کو بلیک میل کرنا تھا یا ویڈیو بیچتا تھا یا وہ کیا کرتا تھا, اور پھر وہ ویڈیوز بھی اب اس کے خلاف ثبوت کے طور پہ تو استعمال ہو سکتی ہیں. انفیکٹ سر 2025 میں بھی ایک ملزم گرفتار ہوا جس نے بچوں کے ساتھ زیادتی بھی کی, پھر وہ ویڈیوز بھی بنائی. تو اس قسم کے واقعات بڑھ کیوں رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ دیکھیں میں دونوں چیزوں کا بتاتا ہوں عمران صاحب. ایک تو یہ کہ بالکل انیشیل اسٹیجز پہ ہے انویسٹیگیشن. جو ویڈیوز سامنے آئی ہیں پولیس کے پاس
وہ ان بچوں کی جن کے ساتھ اس نے یہ کبھی فیل کیا ہے یا نہیں ہے، اٹس اے ڈیفرنٹ سٹوری. پولیس ابھی تک اس کو کلیئر نہیں کر پائی ہے. اس کا فورنزک ہوگا اور اس کے بعد جا کے یہ پتہ چلے گا کہ یہ ویڈیو فارورڈڈ ویڈیوز ہیں یا ڈاؤن لوڈڈ ویڈیوز ہیں یا پھر واقعتاً اس کے اپنے موبائل سے بنائی گئی ہیں. ایک تو چیز یہ ہے جو لاسٹ ایئر کیس ہوا جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اس کیس میں جو ویڈیوز ہیں وہ فورنزک رپورٹ جو ہے وہ آ چکی ہے. اس میں یہ کلیئر ہے کہ وہ اسی موبائل سے بنائی گئی تھیں وہ ویڈیوز تمام کی تمام، اور ان کو ایز این ایویڈنس کورٹ میں پولیس جو ہے وہ پروڈیوس کر چکی ہے. لیکن اس کے ساتھ جو میں نے آپ سے ابھی پہلے عرض کی ایشو آتا ہے کورٹ پروسیڈنگز کا. یہاں تو ایک ایک مہینے کی ہڑتالیں ہیں نا جی. کراچی کا سٹی کورٹ کتنے دن سال میں بند رہتا ہے. اس کے بعد پھر جو عدالتی نظام ہے اس میں کہیں چھٹیاں آ جاتی ہیں، پھر اس کے بعد کبھی کوئی وکیل نہیں پیش ہوتا، ڈیلے ٹیکس استعمال کیے جاتے ہیں. ان چیزوں کے حوالے سے بابر یہی ایک وجہ ہے کہ والدین پھر پرسو ہی نہیں کرتے، پھر مقدمات بھی درج نہیں کرواتے. جس طرح سے یہ جو کیس اسپیسیفکلی اس میں بھی سر ایف آئی آر صرف 6 سے 7 کروائی گئی. زینب ایک مسئلہ یہ بھی ہے جو آپ والی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. بابر دیکھیں، کبھی ہم اس سارے معاملے کا ذمہ دار لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو قرار دے دیتے ہیں کہ انہوں نے کیس نہیں صحیح کیا، کبھی پروسیکیوشن کو، کبھی ہم اس کا ذمہ دار عدالتوں کو دے دیتے ہیں. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اس کی ذمہ داری آخری صرف بات لے لیں، آپ نہیں سمجھتے کہ اصل اس میں ذمہ داری فیملی کی بھی ہے، والدین کی بھی ہے. کہیں ہماری تربیت میں کوئی ایسی کمی ہے، کہیں ہمارے جو رہنے کا سٹائل ہے اس میں کوئی ایسی کمی ہے کہ ہم ان چیزوں کو شاید فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں. سر لیکن انتظامی لیول پہ بھی اتنی خرابیاں ہیں کہ والدین اس خوف سے ہی بعض اوقات تو ایف آئی آر بھی درج نہیں کرواتے. یہ ایکول جو فیملی سسٹم ہے وہ ایکولی پیرنٹس کسی نہ کسی درجے میں ذمہ دار ہیں. لیکن ہمیں اس نظام کو عمران صاحب دیکھنا پڑے گا. جو واقعات پیش آ رہے ہیں جب آپ ان علاقوں میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا انتہائی غریب آبادی ہیں. بچوں کو پالنے کے لیے ماں بھی نوکری کر رہی ہے، باپ بھی نوکری کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، اور جو بچے ہیں وہ تعلیم بھی حاصل نہیں کر رہے ہیں. اب یہ بچہ اکیلا ہے صبح سے شام تک، جب اس کی ماں اور باپ گھر سے باہر ہے تو وہ کیا ہوگا؟ ایسے درندوں کا آسان ٹارگٹ ہو جائے گا. تو ہمارا جو نظام ہے جس میں obviously انصاف پراپرلی فراہم نہیں ہوتا، عوام کے حقوق پورے نہیں ہوتے، اس میں یہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. اچھا صرف اتنا نہیں ہے، یہ کیسز بعض بڑے پوش ایریاز میں بھی پیش آتے ہیں جہاں پہ ڈرائیورز، جہاں پر خادم جو گھروں میں رکھے ہوتے ہیں، کچن کا کوئی سرونٹ کو وہ مولسٹ کرتے ہیں بچوں کو. بالکل افسوسناک واقعہ کہ غریب کے بچے کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اس قسم کے جو واقعات ہیں وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. اگر پچھلے 5 سال کی بات کی جائے تو 5,198 بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے. تو نہایت انفارچونیٹ ہے. اس میں ظاہر ہے انتظامی لیول پر بھی بہت ساری خرابیاں موجود ہیں اور ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ آپ کا بابر سلیم ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں بتا رہے تھے. ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت، کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.